नाज़रीन, मेजर ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमास अपने कमांडर्स को, अपने फाइटर्स को डिप्लॉय कर रही है, उनको पोजीशंस दे रही है, मोर्चे संभाल रही है, क्योंकि हमला होने जा रहा है। इजराइल हमला करने जा रहा है गजा पर। अगले 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर जंग शुरू हो सकती है। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के दरमियान जब बात सामने आई है, और अरब इंटेलिजेंस से भी इसी तरह की जो रिपोर्ट्स है वो सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ शाम के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो जन्म ले रही है। शाम के अंदर इजराइल एक्सपैंड कर रहा है, और वहां पर आप समझ लें कि इजराइल को कन्फ्रंट करने के लिए बड़ी तैयारियां वहां पर हो रही हैं। और रशिया ने 2 टोक मौक़िफ़ लिया है। रशिया ने इजराइल को खबरदार कर दिया है कि लेबनान में, शाम में, गजा में जो उसके इक़दामात हैं इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। रूस ने इजराइल को जो है वो खबरदार किया है, और रूस की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट का भी ऐलान किया गया है। अरब्स का, हमास का, लेबनान का, शाम का, यमन का सपोर्ट का जो ऐलान है वो भी यहाँ पर किया गया है। और वहाँ क्या डिस्कस हो रहा है, अमेरिका और यूरोप और जो पूरा वेस्ट है वो इमारत किस तरह से गिर रही है। अमेरिका जो है वो जो 5 आई सबसे दुनिया का सबसे जो पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसमें तब्दीलियां आ रही हैं। कुछ मुल्कों को अमेरिका निकाल रहा है, अपने इत्तेहादी मुल्कों को उस अलायंस से निकाल रहा है। और इसके साथ साथ ट्रंप ये कह रहा है कि यूक्रेन मान गया है, ज़ेलेंस्की मान गया है $500 बिलियन के जो ज़खायर हैं, जो मिनरल्स हैं वो देने के लिए अमेरिका को। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर फोर्सेस भेजी जाएं, लेकिन ना ही इसको अमेरिकी सपोर्ट हासिल हो पा रही है। और रूस ने इसको खबरदार कर दिया। रूस ने कहा है कि इसका नतीजा बहुत बुरा यूं निकलेगा कि जंग और फैल जाएगी अगर यूरोपियन फोर्सेस जो है वो यूक्रेन में आती हैं। तो मिडिल ईस्ट में सूरत हाल खराब हो रही है, और यूक्रेन के मामले में। और B-52 बॉम्बर, सबसे बड़ी खबर ये है, B-52 बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। ये वो हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है, तो ये इस वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि खदशा इतना ज्यादा बढ़ गया है, हंगामी सूरत हाल इतनी ज्यादा हो गई है, राब्ते इस लेवल के ऊपर चले गए हैं, अगले 4 दिनों के अंदर जो है वो जंग छिड़ सकती है। गजा के ऊपर दोबारा से जहरियत का आगाज हो सकता है, गजा पर दोबारा से हमला हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर बहुत सारा मीडिया इस हवाले से जो है रिपोर्ट कर रहा है, और अरब इंटेलिजेंस, अरब गवर्नमेंट्स, वहां से भी यही बात सामने आ रही है। अच्छा, हमास जो है ना वो जंग की तैयारी कर रही है, अपने लीडर्स, अपने कमांडर्स, अपने फाइटर्स, उनको पोजीशंस दे रही है। शुमाली गजा में, सेंट्रल गजा में, जो साउथ है, रफा है, बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर वो अपने फाइटर्स और अपने कमांडर्स को जो है वो पोजीशन दे रही है, क्योंकि उसको लगता है कि हमला होने जा रहा है। उसका सबसे बड़ा एविडेंस क्या है? एविडेंस नाज़रीन ये है कि सीज फायर तो खत्म होने जा रहा है, यानी सीज फायर का जो फेज है वो तो अगले 3 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। तो अगला फेज तो ना एग्री किया गया है और ना पहले फेज को एक्सटेंड किया गया है, तो सीज फायर तो खत्म हो जाएगा। ये बुनियादी बात समझिए कि सीज फायर तो खत्म होने, क्योंकि ना पहला फेज एक्सटेंड हुआ है ना अगला फेज शुरू हुआ है। तो आप इसको यूं इस अंदाज में देख सकते हैं कि सीज फायर जो है वो था ही 42 डेज का, और 42 डेज जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से ये तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ी खबर देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल और बाकी मीडिया की रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। हमास प्रिपेयर्स फॉर अ न्यू फाइट विद इजराइल। कुछ देर पहले ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आई है। Hamas appoints new commanders with cease fire set to expire this weekend. इस हफ्ते तक ये जो सीज फायर है ये तो एक्सपायर होने जा रहा है, और इसलिए आप देखिए कि इजराइल ने अपने कैदी इस फेज के जो आखिरी कैदी हैं वो छुड़वा कर और फलस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया, और अब वो दूसरे फेज की तरफ। भाई, दूसरा फेज तो तब शुरू होगा ना जब बातचीत होगी, बातचीत तो हो ही नहीं रही, और उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, ना इजराइल की ऐसी कोई इंटेंशंस हैं, और जो स्टीव विटकॉफ ने आना था वो भी नहीं आ रहा। Hamas has appointed new leaders and started mapping out fighters' positions in preparation for possible resumption of fight in Gaza. Mapping out fighters, किसको कहां पर किधर खड़ा करना है, यानी आप यूं समझिए सादा अल्फाज में कि उन्होंने मोर्चे संभालना जब वो शुरू कर दिए हैं। हमास अपनी तरफ से तैयार है जंग के लिए। Hamas is regrouping its military forces for a potential return to fighting with Israel in Gaza. At the same time, mediators work to salvage the ceasefire that expires this weekend in the Strip. Same time के पर जो mediators हैं वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं इजराइल के साथ, और इस सीज फायर को जो है एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सीज फायर एक्सपायर होने जा रहा है और हमास जंग की तैयारी कर रही है। हमास अपॉइंटेड न्यू कमांडर्स, नए कमांडर्स उन्होंने अपॉइंट किए हैं, एंड बिगैन मैपिंग आउट वेयर टू पोजीशन इट्स फाइटर्स in the event of return to war, and according to the Arab officials who talk with the Hamas,
اور اس کے ساتھ جو عرب گورنمنٹس ہیں، عرب انٹیلیجنس ہے، وہاں سے بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے، جن کا حماس کے ساتھ جب رابطہ ہوا ہے، حماس پوری طرح سے جو وہ جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ تو یہ ایک تو صورتحال ہو گئی۔ ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ اسرائیل کی کیا انٹینشنز ہیں، ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ اسرائیل 100 سال کے بعد بھی فلسطینیوں کو ان کے رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک امن پسند ہمسایہ بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ B-52 بمبرز، یہ ایک اور بہت بڑا ایویڈنس، B-52 بمبرز مڈل ایسٹ پہنچ رہے ہیں، اور یہ B-52 بمبرز وہ ہیں جن کے ساتھ ایران کے اوپر حملہ ہوگا، اور یہ کئی گھنٹے جو ہے وہ فلائی کر سکتے ہیں۔ اور ایئر فیلنگ، جب افغانستان کے اوپر بمباری شروع ہوئی تھی تو کئی دنوں تک مسلسل یہ B-52 بمبر جو ہے وہ ہوا کے اندر رہے تھے، یعنی فائٹر جیٹس ہے نا، ان کو لینڈ کرنا پڑتا ہے، تو یہ لینڈ کیے بغیر ہوا کے اندر بھی ان کی ایئر فیولنگ ہوتی رہتی ہے اور یہ اٹیکس کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ B-52 بمبرز مڈل ایسٹ جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، اور ایئر فیولنگ جو ٹینکرز ہیں وہ بھی مڈل ایسٹ پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ سارا کس لیے ہے؟ کس کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا مطلب قطر کے اوپر ہونے جا رہا ہے؟ کس کے؟ ایجپٹ اور جارڈن کے اوپر نہیں، یہ ایران کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے۔ وہیں پر ایئر فیولنگ کی ضرورت ہے، وہ اتنا لمبا سفر پڑتا ہے کہ وہاں پر اٹیک کرنے کے لیے جائیں گے تو ایئر فیولنگ جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ تو ایئر فیول ٹینکر اور B-52 جو بمبرز ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ ایک تو دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شام کے اندر مسلسل اسرائیل کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، مسلسل جو ہے وہ اگریشن ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اور وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ بڑی جنگ جو ہے نا وہ انفولڈ ہو رہی ہے۔ اور شام کی جو حکومت ہے وہ یہاں پر دراصل کیا غلطی کر رہی ہے؟ وہی غلطی جو لیبنیز حکومت نے کی تھی۔ اب وہ کس طرح سے؟ اسرائیل نے وہ حملہ کرنا شروع کیا آج سے 1-1.5 مہینے پہلے، قبضہ کرنا شروع کیا، تو جولانی کے اوپر پریشر آیا اور دمشق اتھارٹیز نے کہا کہ نہیں، اسرائیل تو ہمارا دوست ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہم کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہوا آج سے 1.5-2 مہینے پہلے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آج 2 مہینے کے بعد اسرائیل کا کہہ رہا ہے کہ جنوبی شام بھی خالی کرو، یعنی پہلے اس نے کچھ علاقوں کے اوپر قبضہ کیا، پورے شام کے اوپر بمباری کی، شام کو رسپونڈ کرنے کے لیے پریشر آیا، شام نے کہا نہیں، اسرائیل تو ہمارا دوست ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں چاہتے۔ 2 مہینے کے بعد اسرائیل کہہ رہا ہے کہ باقی علاقے بھی خالی کرو۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جب آپ اسرائیل سے کوئی کسی رحم کی توقع نہ رکھیں کہ آپ ان سے امن کی بات کریں گے، آپ ان سے کسی ایگریمنٹ کی بات کریں گے اور وہ آپ کو معافی دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسرائیل سے نمٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ریزسٹنس ہے۔ اگر اسرائیل کے سامنے آپ سرنڈر کر دیتے ہیں تو آپ کا انجام اور بھی برا ہوگا۔ اچھا، اب یہی بات لیبنان میں کیا ہوا تھا؟ لیبنی سٹیٹ نے کیا کیا تھا؟ لیبنی سٹیٹ نے اسی طرح سے ڈھیل دکھائی اسرائیل کو، وہ قابض ہوا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حزب اللہ نکلی۔ تو شام میں جو پروسیس ہو رہا ہے نا، یہ وہی پروسیس جو جنوبی لیبنان کے اندر ہوا تھا، وہی پروسیس شام کے اندر ہوگا کہ یہاں سے ریزسٹنس جنم لے گی۔ دو چیزوں، اگر آکوپیشن ہے تو ریزسٹنس کا جنم ہونا لازمی ہی ہے۔ آکوپیشن ہے تو بیسیکلی یہ آکوپیشن ہی جنگ کی بنیاد ہے۔ تو شام کی اتھارٹیز جتنا اس کو اوائڈ کر رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن کے اندر ڈال رہی ہیں۔ ایک تو شام کے ساتھ وہ وفاداری نہیں ہے کہ اس کے لوگوں کی، اس کی زمین کی حفاظت نہیں کی جا رہی، دوسرا وہ اپنی اتھارٹی کو بھی چیلنج کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر پھر ریزسٹنس جنم لے گی، جیسے اس نے لیبنان کے اندر جنم لیا، بالکل یہی صورتحال جو وہ یہاں پر ہونے جا رہی ہے۔ تو ابھی جو عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں بھی یہ بات زیر غور آئے گی، اور ایک امپورٹنٹ بات ضرور ہے اس میں کہ اگر جارڈن، مصر یعنی عربز بطور ریاست جنگ کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر شام بھی جنگ کے اندر چلا جائے گا، شام بطور سٹیٹ جو ہے وہ جنگ کے اندر چلا جائے گا، یہ بات تو طے ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ حماس نے کنڈیم کیا ہے اسرائیلی اگریشن آن سیریا از پارٹ آف زائنسٹ امریکن وار۔ یہ سارا جو ہے وہ اسی پلان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایکسپینشنسٹ جو پلان ہے اس کا حصہ ہے۔ اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ روس کی جانب سے بڑی غیر معمولی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، بڑا غیر معمولی سٹانس جو ہے، 2 ٹوک سٹانس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف لیا گیا ہے، اسرائیل کو وارن کیا گیا، خبردار کیا گیا۔ روس کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پچھلے ہفتے سعودی عربیہ میں تھے، اس ہفتے وہ ترکی پہنچے، ترکی سے تہران گئے، اور تہران سے ہوتے ہوئے وہ اس وقت قطر پہنچ چکے ہیں، جہاں پر امیر قطر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ جو رشین فارن منسٹر ہیں، بڑی 2 ٹوک باتیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں، میں 4 سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسرائیلی آرمی از ill considered steps regarding the agreements between Israel and both Lebanon and Hamas۔ انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ ill considered یعنی بڑے جو غلط اقدامات ہیں وہ یہاں پر اٹھا رہا ہے، کس کے خلاف؟ حماس کے خلاف، لیبنان کے خلاف اور شام کے خلاف، ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ یعنی انہوں نے 2 ٹوک کہا ہے کہ حماس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
اسرائیل غلط سٹیپس اٹھا رہا ہے اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اگلی بات سنیے. ڈسپلیسنگ پیلسٹینینز will turn the situation in the region into a time bomb. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ فلسطینی کاز کو ختم ہونے جا رہا ہے، بلکہ اگر کوئی فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یہ جان لے. اب یہ میسج عربوں کو بھی ہے، بھئی ریجن میں تو وہی بیٹھے ہوئے نا، تو یہ پورا ریجن ایک ٹائم بوم بن جائے گا جس کے بعد پھٹنے کی دیری ہوگی. یہ طے ہے کہ اس بوم نے پھر پھٹنا ہی پھٹنا ہے، صرف یہ دیری ہوگی کہ کتنی دیر میں پھٹے گا. تو فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے سے اسرائیل باز رہے. We hope that Arab meeting scheduled for Cairo on Gaza will lead to solving the problems of the sector. اب ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو عربز جو بھی پلان لے کر آئیں گے رشیا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. بھئی رشیا نہ صرف ایران کا تو اتحادی ہے ہی ہے، رشیا عربز کو کہہ رہا ہے کہ جو ان کا سمٹ ہونے جا رہا ہے اس میں جو بھی وہ پلانز لے کر آئیں گے ہم اس کے ساتھ جو وہ پوری طرح سے کھڑے ہیں. اور دو ٹوک الفاظ کے اندر اسرائیل کو جو ہے وہ خبردار کر دیا. تو روس نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے، یمن کو مکمل ان کی سپورٹ حاصل ہے، حماس، حزب اللہ، یہاں پر رشین ویپنز جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور عربز کی سپورٹ کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا اور اسرائیل کو خبردار کر دیا. تو یہ ایک بات ہے. تو اگر اسرائیل جنگ چھیڑتا ہے تو اس کا سامنا صرف ایک لاوارث تنظیم کے ساتھ نہیں ہونے جا رہا ہے، اس کا سامنا پھر اس سارے بلاک کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اور اب کی بار تو یہ لڑائی صرف حماس کی نہیں، یہ عربز کی لڑائی بننے جا رہی ہے جو آپ کے سامنے سینیریو ہے. اسی درمیان تھرسڈے کے روز جو ہے وہ رشیا اور امریکہ کی دونوں طرف کے افیشلز کی ایک بڑی اہم ملاقات ٹرکی کے اندر ہونے جا رہی ہے. تو اگر ناظرین یہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، ٹرمپ کی یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی. ایک تو جو یوکرین کی جنگ بندی ہے اس پر یہ اثر پڑے گا، کیونکہ دیکھیں نا اس وقت یوکرین کی جنگ بندی میں سب سے زیادہ کردار کون ادا کر رہا ہے؟ مڈل ایسٹ ادا کر رہا ہے. اگر مڈل ایسٹ جنگ کے اندر چلا گیا تو ایک تو یہ دھچکا لگے گا کہ وہ پھر یوکرین کی جنگ بندی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر یہیں سے انویسٹمنٹس اعلان ہوئی ہیں امریکہ کے لیے. جب یہاں پر جنگیں ہوں گی تو کیسے انویسٹمنٹس وہاں پر امریکہ میں ہو سکتی ہیں؟ تو یہ ٹرمپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی اگر وہ اسرائیل کے چکر میں یہاں پر جنگ چھیڑتا ہے. اور نہ ہی امریکی سوسائٹیز کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اسرائیلی سوسائٹیز کے لیے تیار ہے. اسرائیل کے اندر بھی شدید پریشر ہے. ذرا دیکھیے اسرائیلی وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے. پرزنرز فیملیز ڈیمونسٹریٹ ان سدروت ڈیمانڈنگ دا گورنمنٹ ٹو ریٹرن آل پرزنرز فرام غازہ اسٹرپ. اور جو اسرائیلی ہاسٹیجز رہا ہوئی ہیں وہ شدید پریشر ڈال رہی ہیں مختلف فورمز کے اوپر جا کر، اور جو ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں وہ اسرائیل کو اس کا نتنیاہو کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں. دا ڈیل مسٹ بی کمپلیٹڈ in all its stages and the hostages feel that world has abandoned them. اب آپ ذرا ایک بات میں فرق دیکھیے. ادھر سے جب فلسطینی قیدی رہا کر آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ فلسطینی قیدیوں کے الفاظ ہوتے ہیں. اور اسرائیلی جو قیدی رہا ہو کر آ رہے ہیں غزہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ڈیل ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، فلسطینی تو اپنی رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یہ دیکھ کر آئے ہیں نا، اور کہہ رہے ہیں کہ حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے حماس کے خلاف ایک نئی جنگ جو ہے وہ اسرائیل کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی. تو یہ جو اسرائیلی پرزنرز ہیں یہ مختلف فورمز کے اوپر انٹرویوز، اور یہ ان کا بھی بہت زیادہ اس وقت پریشر ہے اور وہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں نتنیاہو کو. اس کے ساتھ ناظرین ایران کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے جو ان کے اوپر سینکشنز لگائی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے. ذرا دیکھیے. وی کنڈیم دا امپوزیشن آف US sanctions on oil tankers under the pretext of their involvement in the sale of Iranian oil. The new sanctions contradict Washington's claim of cooperation. یہ جو نئی سینکشنز ہیں یہ متضاد ہیں اس کلیم کے جو واشنگٹن کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. And serve as the proof that US remain as the greatest enemy of the Iranian people and their prosperity. اور یہ سینکشنز اس بات کا نیا اور تازہ ثبوت ہیں کہ ایرانین پیپل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ امریکہ ہے، جو ان کی پراسپیرٹی کے پوری طرح سے خلاف ہے. تو یہ ایران کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے. ظاہری بات ہے رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ان کی یہ پوری ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ان سینکشنز کو کس طرح سے اوائڈ کرنا ہے. اور جو یہ سینکشنز لگائیں گے، ہارش پالیسیز لیں گے، جو برکس ہے اس کی ایکسپینشن کی طرف معاملہ بڑھے گا. اچھا، اسی درمیان ناظرین اگر ہم اوورال دیکھیں تو اسلامی دنیا بھی کہیں نہ کہیں جاگ رہی ہے، کہیں نہ کہیں متحد ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھا رہی ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ خبر ہے، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. البانیہ یورپ کا ایک ملک ہے، بلکان جو سٹیٹس ہیں وہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے البانیہ. اچھا، جیسے البانیہ کے ویسے سامنے اٹلی ہے، تو اٹلی میں آپ جانتے ہیں کہ روم کے اندر جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں پر ویٹیکن سٹی ہے. ویٹیکن سٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور وہ کرسچنز کا ایک مرکز کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور وہ ایک آزاد ریاست ہے. ویٹیکن یعنی
آپ سب سوورن سٹیٹ جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو البانیا کے جو مفتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ البانیا کے اندر بھی وہ ویٹیکن کی طرز کے اوپر ایک مسلم آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں, سب سوورن سٹیٹ. میں اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. البانیا صوفی لیڈر plans for Vatican like state for Bektashi order. آپ دیکھیں نا کہ اسلام کا فلسفہ, اس کی ڈائریکشنز اور اس کی سوسائٹی کو کیسے گرو کرنا ہے, بہت سارے معاملات ہیں نا. جیسے اسلام کو زہر کرنے کے لیے بھی تو ہر وقت اقدامات ہوتے رہتے ہیں نا, تو کیوں نہ ایک ایسا مرکز بنایا جائے جہاں پر سارا کام ہی یہ کیا جائے کہ کیسے ان آئیڈیالوجیز کو, کیسے ان سازشوں کو جو ہے وہ کنفرنٹ کرنا ہے. تو البانیا میں یہ کام ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں مختلف انداز میں چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اچھا, اسی درمیان آخر میں ہم بات کرتے ہیں یورپ کی, یوکرین کی, اور کیا معاملہ وہاں پر چل رہا ہے. اچھا, ایک تو ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ یورپ یوکرین کے اندر فوجیں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. برطانیہ, فرانس, انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے, اور اس کو نہ ہی امریکہ سے حمایت حاصل ہوئی ہے, یعنی یورپ مکمل زبردست ہو رہا ہے, نہ ہی امریکہ سے حمایت حاصل ہوئی ہے, اور رشیا نے سخت انداز کے اندر وارننگ جاری کی ہے کہ اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا. اچھا, دوسری طرف ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ زیلنسکی تو ایگری ہو گیا ہے اور $500 بلین کی جو منرلز ڈیل ہے وہ دینے جا رہا ہے ٹرمپ کو, اور ساتھ اس نے مذاق بھی بنایا زیلنسکی کا. ذرا دیکھیے, ٹرمپ said he would not be against Zelensky's visit to Washington if he signs the rare earth deal. وہ کہہ رہا ہے اگر ڈیل سائن کرنے کے لیے آ رہا ہے, جو کہ وہ ڈیل سائن کرنے کے لیے ہی آ رہا ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. It would be the most expensive ticket to visit the White House in history. یہ وائٹ ہاؤس کو وزٹ کرنے کا تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ٹکٹ ہوگا, جو $500 بلین کے اندر پڑے گا. اس سے پہلے جب الیکشن چل رہے تھے تو زیلنسکی کے بارے میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا سیلز مین ہے, یہ آتا ہے اور بائیڈن سے کئی $بلین لے جاتا ہے, اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے مہنگا ترین ٹکٹ ہوگا وائٹ ہاؤس. مطلب مکمل ہیوملیشن کی ہے زیلنسکی کی. اور پھر وہ کہہ رہا ہے اٹس اے ویری بگ ڈیل, look this could be a $1 trillion deal, it could be more. وہ کہہ رہا ہے امریکن پیپل کا جو پیسہ ہے وہ واپس لے کر آ رہا ہوں, اور جو ہے نا یہ 500 بلین سے یہ ٹریلین جو ڈیل ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. فائنینشل ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ یوکرین ایگری کر گیا ہے. یوکرین ایگریز US minerals deal after Washington's to drop the toughest demands, and Kyiv and Washington have agreed on the framework for an economic deal that includes access to the rare metals in Ukraine. یہ دو خبریں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں. تو یہ بھی ہمیشہ تاریخ کا ایک حصہ رہے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور رشیا نے حملہ کیا تھا یوکرین کے اوپر, ایک حصہ جو ہے وہ رشیا لے گیا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ امریکہ لے رہا ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے نا بھئی امریکہ کو یوکرین کا اتحاد ہی نہیں لگ رہا. ایسا لگ رہا ہے ایک طرف سے رشیا کا حملہ ہوا تھا, ایک طرف امریکہ کا حملہ ہوا تھا. جیسے جرمنی کا معاملہ ہوا نا, جرمنی پہ جو دوسری عالمی جنگ ہو رہی تھی, تو جرمنی کا کیا نتیجہ نکلا تھا, ایک حصہ سوویت یونین لے گیا اور ایک حصہ جو ایلائڈ فورسز تھیں, امریکہ, برطانیہ, یہ لے گئے تھے. وہ تو بعد میں سوویت یونین اور امریکہ کی لڑائی چھڑ گئی تھی, وگرنہ تو جرمنی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا, بلکہ اس سے بھی زیادہ حصوں کے, ایک فرانس کا تھا, ایک برطانیہ کا تھا, ایک امریکہ کا تھا. تو اسی طرح یوکرین کا بھی یہ حصہ لگ رہا ہے. اب وہ ایک رشیا لے گیا, ایک امریکہ لے گیا, اور یورپ بھی کچھ نہ کچھ لے جائے گا پھر. ٹھیک ہے, تو یہ جناب اس وقت ہوا ہے. اور یہ دیکھیں نا, یہ امریکہ کی ویسٹ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال ہے کہ وہ جس کو اتحادی بناتے ہیں آخر میں اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر امریکہ ایڈ دے رہا ہے تو اس کو ایڈ مت سمجھو, یہ وہ کبھی بھی واپس لے سکتے ہیں, اور اس حالت میں آپ سے واپس لے سکتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ لے کر جائیں گے کہ آپ فار ڈیکیڈز اس برڈن سے نہیں نکل سکیں گے. جیسے جرمنی ہے, اس نے جو کمپنسیشن بنی تھی $270 بلین, اس کی آخری قسط جو ہے وہ 2010 کے اندر ادا کی تھی. تو یوکرین کو یہ ادا کرتے کرتے یہ تو ساری صدی اس کی نکل جائے گی. تو مجھے بتائیے کتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے ویسٹ کو, اور کتنی بڑی ان کے لیے ہیوملیشن ہے کہ جنگ چھیڑی اور وہ یوکرین بھی تباہ ہو گیا, حاصل بھی کچھ نہیں ہوا, نیٹو کو ممبر بھی نہیں بنا, اور اب اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ یہ میٹلز ہمیں مل جائیں, منرلز مل جائیں. حالانکہ یہ لڑائی تو انسانیت کی لڑائی تھی, فریڈم کی لڑائی تھی, اس کا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, تو یہ ایک گہرا دھبا ہے, اس طرح سے دھلے گا نہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا امریکہ پیسے لے گیا تو ختم, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا, وہ اس طرح نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ناظرین زیلنسکی جو ہیں وہ یورپین لیڈر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو رشیا کے فروزن ایسٹس ہیں وہ ہمارے حوالے کیے جائیں. آئی ڈسکس ود دا بیلجیم پرائم منسٹر دا یوز آف فروزن رشین ایسٹس. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ یورپ کے اندر اب مختلف ملک اپنے اپنے الائنسز بھی بنا رہے ہیں. جیسے آپ پری ورلڈ وار پیریڈ کے اندر چلے جاتے ہیں, اس وقت یورپ کیا تھا, 2-4 ملکوں کا آپس میں الائنس ہے. اسی طرح یورپ جو ہے نا 2-2, 4-4 ملکوں کے الائنسز کے اندر گھرا ہوا تھا. تو آج بھی کچھ ایسا ہی سینیریو بن رہا ہے, کیونکہ نیٹو کیا مستقبل ہے کسی کو پتہ نہیں, یورپ کی اپنی فورس ہے کوئی نہیں, تو اب ہر ملک اپنی سیکیورٹی خود دیکھ رہا ہے. ناروے اینڈ ڈنمارک اناؤنس اسٹرینتھننگ دیئر کوآپریشن ان ملٹری فیلڈز.
नॉर्वे एंड डेनमार्क, ठीक है। तो ये यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरनाक साइन है कि यूरोप इस तरह से डिवाइड हो रहा है कि हर मुल्क अपना देख रहा है कि मैंने अपना दिफा जो है वो किस तरह से करना है। इससे पहले एक कलेक्टिव उनका जो है वो दिफा था नेटो की सूरत में, अमेरिका की सूरत में, लेकिन अब वो नहीं है। रशिया के आखिर में दो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। रशिया कह रहा है द फार्मूला प्रपोज्ड बाय द यूरोपियंस स्पेशली फ्रांस एंड ब्रिटेन लीड्स टू फ्यूलिंग द ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन। ये जो यूरोपियंस नया प्लान लेकर आए, इससे और कुछ नहीं होगा बल्कि जंग तेज होगी। द प्रपोजल टू डिप्लॉय पीस कीपिंग फोर्सेज इन यूक्रेन विल नॉट सॉल्व द रूट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट देयर बट रादर इट्स फंडामेंटल कॉजेज मस्ट बी एड्रेस्ड। ये फौजें भेजने से मामला हल नहीं होगा बल्कि मामला खराब होगा, क्योंकि फंडामेंटल कॉज ही ये है कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर इनकी फोर्सेज ना आए और वो फिर फोर्सेज भेज रहे हैं, तो इससे मसला हल नहीं होगा। ये बहरहाल इस वक्त की तफसीलात हैं और मिडिल ईस्ट से हमने आपके सामने रखा है कि सीज फायर एक्सपायर होने जा रहा है। मेडिएटर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अभी तक उसके कोई आसार नहीं है। देखते हैं आगे मामला किस तरफ जाते हैं। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।